नावल का नाम नौलख की कोठी मुसन्नफ अली अकबर नाते किस्त नंबर 28 जुज नंबर 48। धूप और गर्मी की वजह से पूरा फिरोजपुर जहन्नम की देग हो गया था। हर चीज़ राख हो रही थी। अगर किसी ने गर्मी और धूप के बारे में अंदाज़ा लगाने में गलती की हो और उसे यकीन ना आ रहा हो कि गर्मी का दूसरा नाम वो जिल्लत है जिसके बाद सोचने समझने की तमाम कुव्वतें सल्ब हो जाती हैं, तो उसे लाकर फिरोजपुर के जेठ हाड़ में डबो देना चाहिए। लेकिन अब के मामला दूसरा था। लोग इस अकल सोज गर्मी और धूप को भूलकर किसी और ध्यान में लगे हुए थे। एक खामोशी, दबी दबी खामोशी, जिसमें हवास बाख्ता कर देने वाले खौफ और बुझा बुझा डर तमाम लोगों पर छाया हुआ था। पूरी आबादी में नहायत खामोशी और लाशौरी तकसीम का अमल जारी था। लोग देखते ही देखते दो हिस्सों में बंटने लगे थे। आपस की इस लाशौरी तकसीम में उनकी ज़बानों पर हर वक्त सत सरी अकाल या अल्लाह अकबर की तकरीर पहले से कई गुना हो गई। वो नहीं जानते थे बगैर वक्फे के इन मजहबी नारों से क्या हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपने कलमा गो भाई को देखकर हर फर्द उन नारों को अदा करना और उनका जवाब देना अपने ऊपर लाजम कर लिया था। गोया दोनों ग्रोहों ने अपने अपने देवता मैदान में ला खड़े किए, जो एक अरसा तक गैर मुतहर्रक रहे थे और अब उनकी ताकत का मुजाहरा किसी वक्त भी हो सकता था। मगर एक बात अभी तक न जाने क्यों राज में थी कि इस मैदान को तैयार करने वाले ज़ाहिरन नज़र न आ रहे थे। आखिर वो सबसे बड़ा देवता कहाँ था, जो दोनों बड़ी ताकतों को खामोशी से बढ़ा देना चाहता था, लेकिन उसकी आग को वक्त से पहले बिल्कुल खामोश रख रहा था। ना उसकी लकड़ियां दिखाई देती थी और ना उसके बंदोबस्त में लगे हुए चेहरों की कुछ खबर थी। बस हर एक चीज़ इस तरह अपने ही आप मनज़्ज़म और अपनी अपनी सफ़ों में दुरुस्त हो रही थी, जैसे पानी का बहाव सूखे हुए पाट में पड़े टिंकों को इधर और उधर दोनों किनारों के हवाले करता हुआ आप अकेला समुंदर की जानब चला जाए। अगरचे ये कज़िया सारे हिंदुस्तान में एक ही तरह से चल रहा था, लेकिन तहसील जलालाबाद, तहसील मकसर और ख़ास फिरोज़पुर में मामलात इस तरह पुरअसरार थे कि इस बारे में कोई भी दिमाग कोशिश के बावजूद इन हालात का पता चलाने में नाकाम था। हर शय में नहूसत और बेवकूफ़ी और बदनीति यूं दबे कदमों चली आई थी कि उसके मुतालिक कोई दावा नहीं कर सकता था कि उसने बदलते हुए आसमान और ज़मीन का मुशाहदा कर लिया है। हाँ, एक बात जो सब जानते थे और हर फर्द उसके बारे में वसूख से अपनी आंख का एतबार पैदा कर सकता था, वो यहाँ के लोहारों की तपती हुई भट्टियाँ थीं, जिसमें इतना ईंधन झोंका जा चुका था कि अब सरकंडों के तिनकों तक की नौबत आ गई थी। लोहारों की दुकानें, जिनकी छतें खपरेल टूटे फूटे बांसों और सख्त जंतर के सस्ते आंकड़ों से बनी थी, भट्टी से उठने वाले धुएं और आग की लपकों ने, जो उनकी वाहिद खुराक थी, पूरे पूरे इलाकों को जला देने का इरादा कर लिया था। यही वो जगहें थी जहाँ जिनका मालिक कोई सिख लोहार था और कोई मुसलमान, मगर लोहे को सुर्ख करने की महारत दोनों में एक ही जैसी थी। दोनों के पास आरहन, छेनी, थौड़ा, चिमटा भी एक ही तरह से काम करता था। लोहे पर उन दोनों की ज़रबों की दमक भी एक जैसी पड़ती थी, हत्ता कि दोनों के लोहा कूटते हुए बगलों का पसीना और पसीने की बदबू से एक ही तरह से कराहत पैदा होती थी। इसके बावजूद दोनों में एक ऐसा नाकाबिले बयान फ़र्क मौजूद था जिसकी वजाहत वो खुद भी नहीं कर सकते थे। उस फ़र्क से वो इतने वफादार थे जैसे उसके साथ ज़िंदगी का लम्स बंधा होता है। इन लोहारों को कई दिनों से तलवारें, छमियाँ, बर्छियाँ और संगीनें बनाने से एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिली थी, और भट्टियों की छतें, जिन पर पहले ही धूप, गर्मी, धुएं और उड़ते हुए बगुलों से गर्द और मिट्टी की दबीज तहें चढ़ी हुई थी, आग के तपाव में खटाली की तरह पक कर स्याह हो चुकी थी। ये अचानक नहीं हुआ था, ना ये सब तैयारी सात समुंदर पार उन सफ़ेद लोगों के लिए थी जिन्होंने लाल किला से लेकर जलियांवाला बाग तक दोनों जगह अपने नक्शे दुरुस्त किए थे। ना उन लोगों के लिए जो देसी होने के बावजूद उनके दरमियान ना थे, ना उनकी तरह खाते पीते थे और ना ही उनकी तरह बोलते थे। ये सब कुछ वो अपने लिए ही कर रहे थे, बल्कि ये भी वसूख से नहीं कहा जा सकता था कि ये तैयारी थी भी कि नहीं। हाँ, कुछ ही दिनों बाद इतनी समझ और आने लगी थी कि ये खामोश नहूसत उस वक़्त शुरू हुई जब किसी ने उसी मुल्क में एक मज़ीद मुल्क बनाने का नारा लगाया था। ये मुल्क क्या था, कहाँ बनना था और उसमें किन लोगों ने रहना था, ये अभी तय नहीं हुआ था, मगर ये तय था कि इसकी बुनियादों में
گاڑھے اور پتلے سبھی قسم کے خون کا گارا اور کٹے ہوئے سروں کی اینٹیں استعمال ہونا تھی، جس میں تیز دار لوہے کا بہت زیادہ کام تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ اور جتنا تیز لوہا ہوگا وہی اپنی عمارت بلند تعمیر کرے گا۔ اس میں ست اثری اکال اور اللہ اکبر کو بھی کردار ادا کرنا تھا، لیکن ان کا عمل دخل صرف لوہے کے استعمال کے وقت تھا۔ 6-7 مہینے تو یہی حالت رہی، لیکن اب کچھ دنوں سے اس منحوس اور اکتا دینے والی خاموشی کا سکوت ٹوٹنے لگا تھا۔ سان پر چڑھی ہوئی برچھیاں ڈانگوں پر چڑھنے لگیں، ان کہی ٹولیاں ترتیب پانے لگیں اور ان سنی کہانیاں سنی جانے لگیں۔ پرامن گاؤں میں راتوں کو پہرے جمنے لگے، جوانوں نے مونچھوں کو تاؤ دینے شروع کر دیے، لیکن کیوں، یہ ابھی بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بس کہانیاں تھی کہ فلاں سکھڑے نے فلاں مسلے کو برچھی مار دی، یا فلاں مسلے نے فلاں سکھ کو تلوار سے کاٹ کر اس کی آنتڑیاں نکال دیں، مگر یہ سب دیکھا کسی نے نہیں تھا، سن ضرور رہے تھے۔ یہ کہاں ہو رہا تھا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں اتنا اور ہوا، چودھریوں نے اپنے مزارے بدل لیے اور مزاروں نے چودھری، مسلمان مسلمانوں کے ہاں چلے گئے اور سکھ سکھوں کے ہاں۔ پرانے محلے داروں نے اپنے محلے اور گلیاں تک بدل لیں، گھروں کے پرسکون آنگنوں میں سونے والے کوٹھوں پر جا چڑھے اور ساری ساری رات جاگ کر پہرے داریوں میں لگ گئے۔ ڈاریوں میں مال کی رکھوالی کرنے والے مال مویشی ہی گاؤں لے آئے۔ مزید دن گزرے تو سونے والے اچانک ڈر کر ہڑبڑا اٹھتے اور اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ پھر خبر ملتی کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ ہونے بھی لگا۔ واریں اٹھ کھڑی ہوئیں، کبھی دائیں طرف سے بلوے کی خبر آتی، کبھی بائیں طرف سے۔ تھوڑی دیر میں واویلا اٹھتا کہ سکھوں نے حملہ کر دیا۔ لوگ اللہ اکبر اور یا علی کے نعرے مارتے اپنی ڈانگیں اور برچھیاں لے کر چند لمحوں میں جمع ہو جاتے، وہ برچھیاں جو انہوں نے رات اپنے سرہانوں کے ساتھ رکھی تھی۔ لیکن پتہ چلتا خبر جھوٹی تھی۔ 2 ہفتے بعد یہ کھیل بھی ختم ہوا اور خبریں سچی ہونے لگی، اس لیے کہ نیا ملک بننے میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ بلکہ وہ بن چکا تھا، لیکن وہاں نہیں جہاں فیروز پور تھا، بلکہ ستلج کے اس پار منٹگمری کی طرف۔ اچانک انہیں پتہ چلا یہ ان کا وطن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں تھا۔ وہ یہاں سے نکل کر کس مکان، کس دیہات یا کس شہر میں جائیں گے، یہ سب نہ انہیں پوچھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی انہیں کسی ایسے شخص کا پتہ تھا جو یہ سب کچھ ان کو بتا سکتا ہو۔ ڈاریاں، بستیاں، قصبے اور فیروز پور کے چھوٹے چھوٹے شہروں کی آبادیاں، جن کی تعداد کم سے کم 4 یا 5 ہزار تھی، سب کے سب لوہے کے ہتھیاروں سے بھر گئے۔ پھر وہ دن جلد آ گئے جب لال آندھیوں، جکڑوں، بگولوں کے اٹھتے ہوئے طوفانوں اور خشک زمینوں سے دھوپ کے اٹھتے ہوئے غباروں کے ساتھ دکن کی طرف سے سیاہ بادلوں کے پرے چڑھ آئے۔ یہ عذاب اکیلا نہ تھا، بلکہ دوسری طرف سے کرپانوں، گنڈاسوں، تلواروں اور چھیوں کے میںھ برسنے لگے۔ بیٹھے بیٹھے جانے کس غیب سے اشارہ ملا کہ لوہے کی تیز دھاریں ریشمی جسموں کی رگیں کاٹنے لگیں۔ واہ گرو کی جے، ست سری اکال اور اللہ اکبر کا آوازہ بلند چراہوں، راہوں، نہر کی پٹڑیوں، ہر اس جگہ پر گونجنے لگا جہاں کوئی بے دست و پا نظر آیا۔ انگریزی نظام کی تمام کڑیاں ایک ہی ہلے میں کٹ کر گر گئیں، پولیس معطل اور نظام سکہ کا سکہ رائج ہو گیا۔ ہو سکتا تھا جلال آباد اور مکسر میں حالات ویسے ہی مست چلتے رہتے اور کسی کو باور نہ ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ ان کی تلواروں، کرپانوں اور برچھیوں کو پڑے پڑے ساون کے پانی سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا کہ ہریانہ، لدھیانہ اور دہلی سے لٹے پٹے قافلے نمودار ہونے لگے۔ گڈھے ہی گڈھے، چھکڑے ہی چھکڑے، انسان، گدھے، بیل، بکریاں، اونٹ، گائیں اور بھینسیں اور چتھڑوں میں لپٹے، ننگے سفید لٹھوں میں، ننگے پاؤں، ننگے سر، پگڑیاں باندھے، پیدل سوار، گدھوں پر، گھوڑوں پر، بیمار ایک دوسرے کے کاندھوں پر، کفن کی ٹاکیوں میں لپٹے مردے، ہزاروں انسانوں، لاکھوں انسانوں کے قافلے اور قافلوں کے تعاقب میں بھی قافلے، ٹانگوں والے، برچھیوں والے، داڑھیوں والے، مڑاسے مارے ہوئے، ننگے سر، سوار، گھوڑوں پر، گویا انسانوں کی کھمبیاں نکل آئی تھیں، جن کی نہ کوئی پکار تھی، نہ پرسش تھی اور نہ احساس تھا، بس نعرے تھے، بلوے تھے اور خون کے لمبے سلسلے ہزاروں سال لمبے۔ غلام حیدر کو تشویش تو پہلے ہی بہت تھی، لیکن جنڈو والا کی خبر نے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ، آج صبح جب حویلی کے بیرونی صحن میں آیا تو اسے ایک اجنبی نظر آیا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غلام حیدر چارپائی پر بیٹھ چکا تو اس نے اٹھ کر سلام کیا۔ غلام حیدر نے دیکھا وہ لنگڑا کے چل رہا تھا، بہرحال اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا وہ کون ہے؟
رفیق پاولی نے اس شخص کے بولنے سے پہلے ہی کہا، چودھری غلام حیدر، یہ رشید عرف چھدو ہے، جنڈو والا سے آیا ہے، کہتا ہے وہ بہت اہم خبر لایا ہے، اسے سوائے تمہارے کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ غلام حیدر نے کہا، چارپائی دور اس کونے میں رکھ دو۔ جب غلام حیدر چھدو کو لے کر اکیلا بیٹھ گیا تو اس نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب، میں خاص سودا سنگھ کا ملازم تھا، اس کے قتل کے بعد بھی اسی کا نمک کھا رہا ہوں، لیکن اس وقت ایسی مجبوری آ پڑی ہے کہ تیری طرف آنا ضروری ہو گیا تھا۔ آخر مسلمان ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ بات یہ ہے کہ جودھا پور کے مسلمان اس وقت بہت خطرے میں ہیں۔ آج شام سے پہلے ان سب کو سردار سودا سنگھ کے بھتیجے سردار شمشیر سنگھ نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بندوں کو اسلحہ دے کر بھیج تاکہ ان کو نکال لائیں، خدا نخواستہ دیر ہو گئی تو سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا۔ چھدو کی بات سن کر غلام حیدر سن ہو گیا۔ اس کے دماغ میں جو خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، آخر وہی کچھ ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن نچٹ کے رہ گیا، مگر سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ غلام حیدر کی رایا تو ایک طرف، خود وہ نہیں جانتا تھا کہ حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے۔ پورے علاقے میں جہاں اس کی چند ہی دن پہلے ہیبت تھی اور اس کا نام سن کر سکھوں کو پسینے چھوٹ جاتے تھے، وہیں ہر شے اس کے اثر سے اچانک اس طرح نکل گئی جیسے وہ ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ کہاں تو 1 سال پہلے آدھے فیروز پور میں اس نے الیکشن میں وہ کردار ادا کیا تھا جس کی توقع نواب افتخار بھی نہیں کر رہا تھا۔ کانگریس اور یونینسٹ کو ووٹ ہی نہیں پڑنے دیے۔ اب اسے اپنے اور اپنے بندوں کے جان و مال کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا، پھر مطمئن ہو کر وہیں آ گیا جہاں بہت سے آدمی جمع تھے۔ بادل اتنے کالے اور گہرے تھے کہ ان کے نہ برسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، جس کی وجہ سے حبس صبح کے وقت ہی اتنا بڑھ گیا تھا کہ محسوس ہونے لگا ابھی بارش ہو جائے گی۔ یہ بارش ہو جاتی تو ساون کی پہلی بارش تھی۔ دن کافی چڑھ آیا تھا۔ غلام حیدر کے بندے حقہ پینے میں مصروف تھے۔ اسے پاس آتے دیکھ کر سب اٹھنے لگے تو غلام حیدر نے اشارے سے سب کو بیٹھ جانے کے لیے کہا، پھر رفیق پاولی سے مخاطب ہوا، چاچا رفیق، جلدی سے ہمارے تمام بندوں کو جمع کر لو اور جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لو۔ رفیق پاولی نے غلام حیدر کو اتنا گھبرائے ہوئے دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ بولا، غلام حیدر، خیر ہے، اتنی پریشانی کس لیے ہے؟ آدمی تو سارے ہی ادھر ہیں۔ ہاں خیر ہی ہے، غلام حیدر نے تحمل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم سب میری ایک بات غور سے سن لو، اب کوئی بندہ میرے پوچھے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ ایک بات طے ہے کہ فساد ہونے والا ہے، اتنا بڑا فساد جس کے آگے چراغ دین اور سودا سنگھ کے قتل کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ سب کچھ تلپٹ ہونے والا ہے۔ اس فساد میں کون کہاں جائے گا اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے کوشش کرو ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ کچھ دن پہلے میں نے جو محسوس کیا تھا اس کے پیش نظر اسلحہ تو ضرورت سے زیادہ جمع کر لیا تھا، لیکن اب سکھوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے مزید بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جتنا کچھ احتیاطاً کیا گیا تھا وہ اس بند کے آگے تنکوں کا گھونسلہ ہے۔ یہ بھی اچھی طرح سے جان لو کہ اب ہمیں ستلج پار چلنا ہوگا۔ اور یہ گھر، یعنی چھمبا بولا، یہ گھر زندگی رہی تو واپس آ جائیں گے، غلام حیدر نے جانی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت یہ حالات نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم لٹتے ہوئوں کا تماشا دیکھتے رہیں، پھر خود بھی زنکوں کی ہاتھوں مر جائیں۔ میں نے 10 دن پہلے فرید کوٹ کے نواب صاحب سے 10 رائفلیں اور گولیاں منگوا لی تھی، انہیں ملا کے اب ہمارے پاس 14 رائفلیں اور 400 کارتوس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میری پکی رائفل بھی ہے جس کے میرے پاس 50 گولیاں باقی ہیں۔ چاچا رفیق، سب بندوں سے کہہ دو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی بغل میں داب لیں۔ ہماری عورتوں کے پاس بھی چھری کانٹا موجود ہونا چاہیے۔ یہ بات کہہ کر غلام حیدر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر رفیق پاولی سے کہا، چاچا رفیق، تم ایسا کرو، جانی اور الطاف کو لے کر 20 مزید بندوں کے ساتھ بما اسلحہ جودھا پور چلے جاؤ اور جودھا پور والوں کو اپنی نگرانی میں جلال آباد لے آؤ۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ 2 بندے شاہپور بھیج کر ان کو خبر کر دو کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا سامان باندھ کر بنگلہ فاضلکہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہیں بیٹھ کر ہمارا انتظار کریں۔ جب تک ہم نہ آ جائیں آگے نہیں بڑھنا، وہاں سے اکٹھے ہیڈ پار کریں گے۔ یہ کام جلدی کرو، دیر اب نقصان کی طرف لے جائے گی۔ یہ حکم دے کر غلام حیدر جلدی سے واپس اندرونی صحن کی طرف چلا گیا۔ ادھر رفیق پاولی نے ہوا کی تیزی سے اس کی بات پر عمل شروع کر دیا۔ امیر سبحانی اور شیدے کو شاہپور کی طرف بھیج کر آپ 10 بجے سے پہلے ہی جودھا پور روانہ ہو گیا۔
رفیق پولی کا جودھپور کی طرف روانہ ہونا تھا کہ بادلوں نے گرجتے ہوئے برسنا شروع کر دیا۔ بارش ایسی شدید تھی کہ خدا کی پناہ، سیر سیر بر کے تریڑے گرنے لگے، مگر رفیق پولی نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ معاملہ اب واقعہ ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا بارشوں کی وجہ سے دیر کی گئی تو خون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی، اور حالات کے مطابق یہاں سے اب جتنی جلدی ہو سکے نکلنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ اکٹھے سفر کیا جائے اور بغیر جانی اور مالی نقصان کے ستلج پار کر لیا جائے۔ ادھر تو غلام حیدر یہ فیصلے کر رہا تھا، ادھر جنڈو والا میں الگ اپنے فیصلے ہو رہے تھے۔ جودھپور والوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ سردار سودا سنگھ کا بیٹا موہن سنگھ ابھی چھوٹا تھا، اس لیے فیصلہ کرنے کا حق سردار سودا سنگھ کے بھتیجے سردار شمشیر سنگھ کو دے دیا گیا۔ اس نے کافی دنوں کی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ پورے جودھپور میں کسی مرد کو زندہ نہ چھوڑا جائے، عورتوں کو آپس میں بانٹ لیا جائے اور بچوں کو نوکر بنا کر ان سے بےگار لی جایا کرے کہ ان مسلوں کی یہی سزا ہے۔ دوسری طرف جودھپور میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ موت نے ان پر نازل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے بھی فی بندے کے حساب سے جو چیز لوہے کی ہاتھ آئی اسے سنبھال لیا۔ تمام عورتوں اور بچوں کو غلام حیدر کے جودھپور والے مکان میں جمع کر دیا، اپنا اپنا سامان گٹھڑیوں میں باندھ کر ضروری چیزیں لے لیں اور باقی اندر رکھ کر مکانوں کو تالے لگا دیے کہ جب ٹھنڈ ٹھٹھارا ہوگا تو وہ اپنے گھروں میں دوبارہ آ بسیں گے۔ عورتوں نے یہ سوچ کر گھروں کے جندروں کی چابیاں اپنے گگروں کے ہزار بندوں سے باندھ لی، بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کسی کو کوئی زبردستی اپنے گھروں سے نکال دے؟ آخر یہ دنگا فساد ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا، جو نہ جانے کس شتونگڑے نے شروع کیا تھا اور بیٹھے بٹھائے گھروں سے بے گھر کر دیا۔ رحمت علی نے سب لوگوں کو حوصلہ دیا اور کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب ہم مل کر ہی مریں گے اور مل کر ہی جئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سکھڑے زبردستی گاؤں کو آگ لگائیں؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ گاؤں اسی غلام حیدر کا ہے جس کی بندوق سے سکھڑے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح شیطان اعوذ باللہ سے۔ جودھپور میں کل مل ملا کے 85 مرد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل جانے کے لیے پوری تیاری کر لی اور غلام حیدر کے مکان کو مورچہ بنا کر آنے والی آفت کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر ساون بھی اپنی جولانی پر تھا، پہر سے بادلوں کے کالے سایوں کے ساتھ موت کے زرد سائے بھی جودھپور پر منڈلانے لگے۔ شمشیر سنگھ 200 بندے لے کر جو کرپانوں، چھبیوں اور گنڈاسوں سے لیس تھے جودھپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ اس نے صرف کروانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے ریفلیں بھی ساتھ لے لی جن کی تعداد 5 تھی۔ سردار سودا سنگھ کے قتل کے بعد وہ صرف ڈانگ سوٹے پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ شمشیر سنگھ جانتا تھا حالات جتنے بھی سکھوں کے حق میں ہوں، مسلح بہرحال ایسے بچو تھے جو کسی نئے طریقے سے بھی ڈنک مار سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ غلام حیدر نے ان کے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ شام 4 بجے شمشیر سنگھ کے جتھے نے جودھپور پہنچ کر پورے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر رحمت علی نے پہلے ہی ان کے انتظام کے لیے سب کچھ سمیٹ کر غلام حیدر کے مکان پر جمع کر لیا تھا اور لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار وہیں بیٹھے تھے۔ عورتیں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، وہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتی تھی فساد ہو۔ ان کے سننے میں ایسی بری بری خبریں پہنچی تھی جس کو برتنے کا ان میں یارہ نہیں تھا۔ ان عورتوں میں سے کچھ مسلسل نماز میں تھی، کچھ دعا اور درود کے ورد میں مصروف، ایک انہونے خوف میں مبتلا تھی۔ انہیں مرنے سے زیادہ اس بات سے دہشت ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ ان پر حملہ ہو گیا اور مرد لڑتے لڑتے مارے گئے تو وہ لمبی داڑھیوں اور بدبودار بغلوں والے ناپاک سکھڑوں کے ہاتھ آ جائیں گی۔ وہ جو ان سے سلوک کریں گے اس کا تصور ہی کپ کپا دینے والا تھا۔ تمام بچے سہمے ہوئے اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ منہ اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس عالم میں جوں جوں سکھوں کے حملے کی خبریں ملتیں دہلا دینے والے ہول پڑتے اور شام کے سائے بوتوں کی طرح جودھپور میں چلتے پھرتے نظر آتے۔ اچانک بادل زور سے گرجنے لگا، ہوا کا زور بڑھا تو عورتوں نے چاروں کل اور آیت الکرسی کی تلاوتیں شروع کر دی۔ 5 بجے شام گھوڑوں کی ٹاپوں اور پیدل سکھوں کے قدموں کی دڑ دڑ شروع ہوئی تو عورتوں کے وظیفوں اور دعاؤں کی گنگناہٹ اتنی تیز ہو گئی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے بکھر رہے ہوں۔ رحمت علی کی ہدایت پر مردوں نے 2 رائفلوں کے ساتھ پوری طرح حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے نشانے سیدھے کر لیے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ اتنے سکھوں کی یلغار کے سامنے مٹھی بھر لوگوں کا کیا بنے گا، مگر شاید یہ دن تھا جب سب کے ایمان کا یقین ایک جیسا ہو گیا تھا اور وہ مولا علی کو دل میں اور با آواز بلند بھی پکار رہے تھے۔ شمشیر سنگھ اور اس کا جتھا جودھپور میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ سارے گاؤں میں کوئی فرد بھی انہیں کسی گلی میں چلتا پھرتا نظر نہ آیا، گویا کوئی دیو پھر گیا ہو۔
मकानों को ताले लगे हुए थे। बादलों के स्याह फरेरों में सिर्फ दरख्तों की शाखें और पत्ते थे जो लहरा लहरा कर अपने होने की गवाही दे रहे थे। इस वीरानी में उनका हिलना भी गांव की वहशत में इजाफा कर रहा था। चंद मिनटों के लिए तो शमशेर सिंह भी परेशान हो गया, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि मुसलों ने गुलाम हैदर के बड़े अहाते में पनाह ले रखी है। गांव छोटा होने की वजह से उन्हें ढूंढने में ज़्यादा तगो-दो न करना पड़ी। उसने सोचा ये और भी अच्छा है, सारे एक ही जगह पर काबू आ गए हैं। उसी वक्त उसने मकान पर हमले का हुक्म दे दिया। इससे पहले कि शमशेर सिंह का जत्था हमलावर होता, रहमत अली ने फैसला किया कि सिखों पर गोली चला दी जाए। रहमत अली और जोधापुर के मर्द मकान की छत पर होने की वजह से कुछ देर के लिए उनकी दस्तरस से बाहर थे, हालांकि जब तक गोलियां ख़त्म न हो जाती सिखों का मकान में दाखिल होना मुश्किल था। चुनाचा इधर शमशेर सिंह के लोग हवेली की तरफ बढ़े, उधर एकदम कोठे के ऊपर इतनी बंदूकों से 3 फायर निकलकर सीधे सिखों के हजूम में घुस गए। फायर कारतूसों से किए गए थे, इसलिए छर्रे इस तरह जोर से बिखरे जैसे मींह के छींटे बरस पड़े हों। बादल जोर से बरस और गरज रहे थे। इस कदर तेज़ बारिश में हमलावरों का ध्यान पहले ही बटा हुआ था। इन फायरों से वो और ज़्यादा बुखला गए, लेकिन अब वो भागने के लिए नहीं आए थे। उनके 2 बंदे गिर गए, जिसकी वजह से गुस्सा दोचंद हो गया। वो अंधाधुंध मकान के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ने छत की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत से सिखों ने मिलकर हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया तो वो मिनटों में ज़मीन बोस हो गया। उसके साथ ही तमाम सिखड़े मकान के सहन में भर गए, जिन पर कोठे की छत से एक और फायरों की बौछार पड़ी। इस बौछार से कई सिख मजीद जख्मी होकर गिर पड़े, लेकिन वो मुसलसल वाह गुरु और सत श्री अकाल के नारे लगाते हुए और तलवारें बर्छियाँ लहराते हुए आगे ही चले आ रहे थे और कोठे पर भी फायर करते जाते। इस फायरिंग से हमीद, लंबू, दिलावर उर्फ दुल्ला और शरफू अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि लड़ मरें। चनाचा वो भी छत पर बैठे फायर पर फायर करने लगे। इस मुसलसल फायरिंग और बारिश की वजह से शमशेर सिंह का जत्था कुछ देर के लिए कमरों के दरवाज़ों की तरफ बढ़ने से रुक गया, जहां औरतें छुरियां और दांत थामे और खाली हाथ अपने बच्चों के पहलुओं से चिमटे हुए बैठे थे। बाहर के शोर शराबे और मारदाड़ में डर इतना गालब आ गया, कुछ औरतें दुआओं को छोड़कर रोना शुरू हो गई। इसी बाहर के पटाखों और नारों की ऊंची आवाज़ों से घबराकर बच्चे मसलसल रो रहे थे। रहमत अली ने महसूस किया कि सिख कुछ ही देर में कमरों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उसने जिन लोगों के पास राइफलें थी उन्हें कहा कि वो छत पर ही रहें और सिखों पर उस वक्त तक फायर करते जाएं जब तक कारतूस मौजूद हैं या जब तक हम जिंदा हैं। बाकी सब नीचे छलांगे मारकर दलान में जमा सिखों पर हमला कर दो। वैसे भी कई सिख सहन में खड़े हुए नीम के बड़े दरख्त पर चढ़ चुके थे, जिनकी शाखें मकानों की छतों से भी बुलंद थी। ये सिख यहाँ से चढ़कर कोठों पर बैठे लोगों पर फायरिंग करने लगे, जिसकी वजह से बंदों का नुकसान बढ़ गया। इन हालात के पेश नज़र आमने सामने से भी फायरिंग शुरू हो गई। रहमत अली की बात सुनकर सब ने आओ देखा ना ताओ नीचे छलांगे मारनी, फिर देखते ही देखते दो बदू लड़ाई शुरू हो गई। छवियाँ, डांगे, करपाने और बर्छियाँ इस तरह बरसने लगी जैसे सावन की बारिश बरस रही थी, और पानी के साथ खून के परनाले भी बहना शुरू हो गए। सिख तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए नुकसान मुसलमानों का ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिख मुकम्मल तौर पर महफूज थे। अगर 2 बंदे मुसलमानों के गिरते तो एक सिखों का भी गिर जाता। कुछ ही देर में लड़ाई ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली, किसी को किसी का होश न था। बस गुलाम हैदर के मकान का 3 कनाल खुला सहन था, बारिश का शोर था और खून और पानी के तरेड़े थे। फिर या अली मदद और वाह गुरु के नारों की गूंज थी, जिनमें बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ दबकर रह गई थी। जोधापुर वाले इस बेजगरी से लड़ रहे थे कि शमशेर सिंह हैरान रह गया। मकान चारों तरफ से गिरा हुआ था। मरने वाले और लड़ने वालों के पास अब ना तो कायद आज़म था, ना नवाब इफ्तिखार और ना ही गांधी और नेहरू मौजूद थे। वो सब लीडर अपने घरों में महफूज इस बात से भी बेखबर थे कि हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला फिरोज़पुर की तहसील जलालाबाद के थाने मकसर के एक गांव जोधापुर में इस वक्त खून और पानी की जंग हो रही है। उन्हें नहीं पता था कि उसके नतीजे में जो मारे जा रहे हैं उनका मुकदमा किस अदालत में चलाया जा सकता है, या अगर वो जानवर हैं और उनका खून बहा नहीं तो ये उन्हें पहले क्यों ना बताया गया। जहाँ तक याद पड़ता है उनके कानों ने तो किसी आज़ादी वगैरह का नाम सुना था। उन बड़े लीडरों ने तो जोधापुर, शाहपुर और जंडूवाला के नाम भी नहीं सुने थे, जो हवाई जहाज़ों के ज़रिए सरहदें पार कर रहे थे, बिमा सादो सामान और अहलो अयाल। इन बड़ों को तो छोड़िए, खुद इन जोधापुर और जंडूवाला
کہ لڑ کر مرنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ کیوں لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کیونکہ اس لڑائی میں نہ گاندھی شامل تھا اور نہ محمد علی جناح، لیکن لڑائی جاری تھی اور لاشیں گر رہی تھیں، بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران رفیق پولی گاؤں میں اپنے بندوں کے ساتھ داخل ہو گیا اور جودھا پور پر اتنے سارے حملہ آور سکھوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ جلد ہی ساری صورتحال کو سمجھ گیا اور جی میں اس بات پر خدا کا شکر کیا کہ غلام حیدر کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عین موقع پر پہنچ گیا۔ رفیق پولی نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے بندوں کو سکھوں پر فائر کھولنے کا کہہ دیا، جس کے بعد ایک دم یا علی کے نعروں کے ساتھ سکھوں پر 5 مزید رائفلوں سے گولیاں برسنا شروع ہو گئی۔ شمشیر سنگھ اور اس کے ساتھی اس اچانک حملے سے گھبرا گئے، مگر جلد ہی اس نے اپنے بندوں کو قابو میں کر کے رفیق پولی پر بھی حملے کے لیے آگے کر دیا۔ رفیق پولی کے آنے سے جودھا پوریوں کے حوصلے کئی گنا بڑھ گئے۔ اس کی وجہ سے مکان کے اندر اور باہر دونوں جگہ گمسان کا رن پڑ گئے۔ رفیق پولی اور اس کے بندے کھلی جگہ پر تھے، اس لیے اندر کی لڑائی سے باہر کی لڑائی زیادہ تیز ہو گئی۔ اندر والے بھی کئی لوگ بھاگ کر باہر آنے لگے۔ انہیں محسوس ہوا غلام حیدر اپنے بندوں کے ساتھ مدد کو آ گیا ہے۔ اس افراتفری میں یہ ہوا کہ چند ہی لمحوں میں حویلی کا صحن سکھوں سے خالی ہو گیا اور باہر لڑائی کا زور پیدا ہو گیا۔ اب چھت پر بیٹھے ہوئے بندوق والوں کو کھل کر فائر کرنے کا موقع مل گیا، لیکن کارتوس کم ہو گئے تھے، مگر اس کا اندازہ خدا کا شکر ہے شمشیر سنگھ کو نہیں تھا۔ باہر چونکہ لڑائی کا زور بہت بڑھ گیا تھا اور سب کا رخ رفیق پولی اور اس کے بندوں کی طرف تھا، اس لیے شمشیر سنگھ کی گولیوں اور کرپانوں کا تماشا بھی ادھر ہی ہونے لگا۔ ادھر جودھا پور والے جو حویلی کے اندر لڑ رہے تھے وہ بھی باہر نکل آئے۔ عورتیں اور بچے پھر کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گئے۔ لڑائی کا یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا، جس میں ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھا کتنے مسلمان مر گئے ہیں اور کتنے سکھ۔ البتہ اتنا ہوا کہ رفیق پولی کے آنے کی وجہ سے جودھا پور والوں کی حوصلے اور قوت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ بہادری سے لڑنے لگے۔ ان کے اس طرح لڑنے سے سکھوں کے حوصلے اٹھ گئے۔ وہ جس عظیم فتح کا گمان لے کے جنڈو والا سے آئے تھے اس پر کچھ اوس پڑتی نظر آ رہی تھی۔ نقصان ہر چند مسلمانوں کا ہی زیادہ تھا، لیکن شمشیر سنگھ اور اس کے متروں کو حملہ کرنے سے پہلے یہ توقع نہیں تھی کہ معاملہ اتنی مزاحمت اختیار کر جائے گا۔ ادھر نہ جانے کہاں سے کہنا سیو نے تا کر ایک گولی ماری کہ سیدھی آ کر رفیق پولی کے دل پر لگی اور وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس گولی کا لگنا تھا۔ مسلمانوں نے نعرہ بازی بلند کر دی۔ انہوں نے محسوس کیا مر تو جانا ہے، کیوں نہ زیادہ سے زیادہ سکھوں کو لے کر مریں۔ یہ سوچ کر مسلمان اس طرح سکھوں پر ٹوٹ پڑے جیسے سروں پر بارش کے تریڑے گر رہے تھے۔ اس گمسان کی وجہ سے لاشوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی اور 20 بندے ادھر ادھر بکھر گئے، گویا پانی پت کی لڑائی جاری ہو۔ بارش کا پانی کا زور، کیچڑ اور اس میں زخمی ہو کر گرنے والوں کا خون، زخمیوں کی چیخیں اور ڈانگوں کے کھڑاک نے وہ ہنگامہ برپا کیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ شمشیر سنگھ کو یہ دیکھ کر اپنی فتح کے آثار قریب نظر آنے لگے۔ وہ مزید زور زور سے ست سری اکال کے نعرے دہرانے لگا۔ اس کی وجہ سے اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا اور آگے پیچھے کی ہوش نہ رہی۔ اسی وقت چھت پر سے ایک گولی شمشیر سنگھ کے ماتھے پر آ کر لگی اور وہ گھوڑے سے سیدھا زمین پر آ پڑا۔ یہ دیکھ سکھوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی یلغار بڑھا دی اور بھاگتے ہوئے کو مارنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب سکھوں نے جیتی ہوئی لڑائی کو شکست سمجھ لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں ان سے خالی ہو گیا۔ البتہ جاتے ہوئے انہوں نے شمشیر سنگھ کی لاش ضرور اٹھا لی، باقی جو سکھ مر گئے تھے ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے جودھا پور والوں میں مزید خوشی دوڑ گئی اور وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے 1-2 ایکڑ تک پیچھے بھاگے، پھر لوٹ آئے۔ لڑائی قریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی تھی، اس لیے شام کے سائے برستے ہوئے بادلوں کے ساتھ مل کر گہرا اندھیرا کرنے لگے۔ لاشوں کا حساب شروع کیا تو جودھا پور کے 40 بندے مر چکے تھے اور 16 سکھ بھی وہیں ڈیر ہوئے پڑے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ تھی۔ اس کے علاوہ رفیق پولی اور اس کے ساتھ آئے 20 میں سے 5 بندے مزید مارے جا چکے تھے۔ بارش ابھی ہلکی ہلکی جاری تھی۔ گچی زمین ہونے کی وجہ سے کیچڑ، پانی اور کھوبے نے چلنے پھرنے میں مشکل پیدا کر دی۔ رفیق پولی مارا جا چکا تھا، اس لیے حالات کی ڈور جانی چمبے اور رحمت علی نے سنبھال لی۔ شام کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ جانی نے سب زندہ لوگوں، بچوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور جلدی سے یہاں نکلنے کی کرو۔ رحمت علی نے کچھ بندوں کو لے کر ایک گڑھا کھدوانا شروع کر دیا تاکہ لاشوں کو جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ اب یہ طے تھا اتنی جلدی یا کم از کم رات کے وقت سکھ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، مگر یہ ضرور تھا کہ اگلے دن وہ دوبارہ نئی طاقت سے چڑھ آئیں گے، اس لیے رات ہی جودھا پور چھوڑ دینا ضروری تھا۔
عورتیں اپنے مرنے والوں پر رونے اور بیان کرنے کے ساتھ سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ وہ کبھی اپنے کپڑے سنبھالتی اور کبھی بھائیوں، باپوں اور خامندوں کے اوپر گر گر کر دو ہتھڑ پیٹتی اور بیان کرتی، جنہیں چند لمحوں بعد وہ خود چھوڑ جانے والی تھی۔ انہیں رہ رہ کر ان لاشوں کی تنہائی اور بے کسی کو چوکے لگا رہی تھی، جن پر اب نہ وہ اگربتی سلگا سکتی تھی اور نہ ان کی قبروں پر بیٹھ کے ماتم کر سکتی تھی۔ اسی عالم میں جو کپڑا لتا ان کے ہاتھ میں آیا، اس کی گٹھڑی باندھ لی۔ گڑھا تیار ہو گیا تو جودھا پور کے مولوی نے، جو خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، جلدی سے اور مختصر ترین جنازہ پڑھا اور لاشوں کو دفنانے کا کہہ دیا۔ سکھوں کی لاشیں جن سے اب وحشت ہو رہی تھی، انہیں ویسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اس دوران بارش بالکل رک چکی تھی، گویا بارش ایک ایسا رجز تھی جو اس وقت تک جاری رہا جب تک لاشیں گرتی رہیں۔ رات 10 بجے کے قریب یہ بد نصیب قافلہ، جس کے آدھے مرد پل بھر میں لاشوں میں تبدیل ہو کر گڑھے میں جا چکے تھے، جلال آباد کی طرف چھکڑوں پر اور پیدل روانہ ہو گیا۔ عورتیں اور بچے خوش قسمتی سے بچ گئے تھے۔ قافلے کے ساتھ رفیق پولی، حمید کمبو سمیت 5 لاشیں، 8 زخمی، بیان کرتے ہوئی عورتیں اور روتے ہوئے بچے تھے، جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے ان پر حسرت بھری نظر بھی نہ مار سکے اور اپنے گھروں کی دہلیزوں کو ڈر کے مارے پلٹ کر دیکھ بھی نہ سکے۔ بوڑھی عورتیں، بچے اور زخمی زیادہ تر چھکڑوں پر لاد دے گئے، جبکہ جوان عورتیں اور مرد پیدل چل دیے۔ بارش اتنی شدید ہوئی تھی کہ ہر طرف جل تھل عام ہو گیا۔ سڑکیں پانی اور کیچڑ میں بدل جانے سے چھکڑوں اور گڈھوں کا چلنا دوبر ہو رہا تھا، چنانچہ ان کو جتنا زیادہ ہلکا رکھا جا سکتا تھا، چھکڑوں میں جتے ہوئے بیلوں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا۔ یہ قافلہ رات بھر کراہتا ہوا چلتا رہا، جس کے پیچھے پیچھے ڈر بھی دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس لیے وہ پل بھر کو کہیں آرام کرنے کے لیے ٹھہر بھی نہ سکا اور دن نکلنے تک جلال آباد تک پہنچ گیا۔ قافلہ جس وقت جلال آباد پہنچا، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ غلام حیدر فکر مندی سے ان کے انتظار میں ادھر ادھر حویلی میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس لٹے پٹے قافلے کو دیکھا اور رفیق پولی کی لاش پر نظر پڑی تو دل ایک جھٹکے کے ساتھ دہل گیا اور دم سینے میں اٹک سا گیا۔ غلام حیدر نے تمام لوگوں کی دلجوئی کی خاطر قافلے کو جلدی سے حویلی کے احاطے میں اتارا، عورتوں اور بچوں کو اندرونی صحن میں بھیج دیا، جہاں غلام حیدر کی ماں اور بیوی موجود نہیں تھیں۔ غلام حیدر نے 10-15 دن پہلے ہی پاک پتن بھیج دیا تھا، جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائے گا، اس لیے انہیں دلاسا دینے کے لیے حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ یہ عورتیں جو اپنے تازہ مردوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جودھا پور کے گڑھے میں چھوڑ آئی تھی، یہ عورتیں جنہیں لاشوں پر آرام سے بیٹھ کر رونا نصیب نہیں ہوا تھا اور ان کی قبروں اور چارپائیوں کے پایوں کو پکڑ کر بیان کر سکی تھی، یہ سب غلام حیدر کی حویلی کی اندرونی صحن میں اس طرح داخل ہو رہی تھی جیسے صحرائے سینا سے نکل آئی ہوں اور اب آرام سے بیٹھ کر اپنے نقصان کا تخمینہ لگا سکے۔ رفیق پولی، حمید کمبو، دلاور، الاداد اور شریف جلاہے کی لاشیں حویلی کے دالان میں پڑی غلام حیدر کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر رہی تھی، جبکہ وہاں کھڑے ہوئے تمام لوگ ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے خراج تحسین پیش کر رہے ہوں۔ باقی ادھر ادھر بیٹھ کر ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ غلام حیدر جانتا تھا اب وہ ان کا نہ تو بدلہ لے سکے گا اور نہ مداوع کر سکے گا، سوائے اس کے کہ وہ ان بچے کھچے اور اجڑے پجڑے لوگوں کو لے کر جتنی جلدی ہو سکے ستلج پار کر جائے۔ ایک طرف تو غلام حیدر کے یہ مزارع اور رایا تھی جو اس پر اپنا حق سمجھتے ہوئے یہاں آ گئے تھے، یہاں لائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ ارد گرد کے ہزاروں لوگ بھی حویلی کے پاس جمع ہو رہے تھے، جنہیں یا تو سکھوں کا ڈر تھا یا ان کے پاس سفر کرنے کے لیے ضرورت کا تنکا تک نہ تھا۔ غلام حیدر کے پاس ان لوگوں کا جمع ہو جانا گویا اپنی حفاظت کا یقین دلاتا تھا۔ لوگ اتنے جمع ہو گئے تھے جن کا حویلی کے صحن میں پورا آنا مشکل ہو گیا، اس لیے انہوں نے حویلی کے باہر ہی اپنا آسن جما لیے تھے۔ غلام حیدر جانتا تھا 1-2 دن تک یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن زیادہ دیر تک وہ ان لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اس کا ڈر سکھوں پر ایک حد تک رہ سکتا تھا، اس کے بعد معاملہ بگڑ جاتا، کیونکہ اطلاعیں ملنے لگی تھی کہ دریا پار سے سکھوں کے کئی قافلے لٹ پٹ کر جلال آباد آ رہے ہیں، جو شمالی اور جنوبی پنجاب کے مسلمانوں کے جہاد کی نظر ہو گئے تھے۔ اب ان کی آبادی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی، جنہیں دیکھ کر جلال آباد اور مضافات کے عام اور شریف سکھوں کے بھڑک اٹھنے کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ کسی وقت بھی غلام حیدر کے ڈر کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ اب جب غلام حیدر کو جانی چھمبا جودھا پور میں ہونے والی لڑائی کا تمام ماجرا سنا چکا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اٹھتے ہوئے بات فوراً کسی اور طرف پھیر دی اور بولا، جان محمد ایسا کرو، جلدی سے چاچے رفیق اور دوسرے شہیدوں کی لاشوں کا بندوبست کر کے انہیں دفناؤ،
बादल फिर चढ़ आए हैं और न जाने कब बरसना शुरू हो जाएं। इसके अलावा हमारे गोदाम में जितना गल्ला है उसके दरवाजे इन अजनबी देश में जाने वाले मुसाफिरों पर खोल दो। बेचारे जितने दिन यहाँ हैं पेट भर कर खा लें, फिर खुदा जाने उन्हें खाना नसीब हो या ना हो, और जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ कोई उनका पुरसाने हाल होगा भी कि नहीं। बादल फिर गरजने लगे थे और उनकी स्याही कल से भी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। जोधापुर की लड़ाई को 4 दिन गुजर चुके थे। औरतों के बैन रुक तो गए, लेकिन उन्हें रह रहकर अपने मुर्दों की याद आती तो वो फिर रोना शुरू कर देती। फिर ये दर्द जल्द ही थम जाता और चुप कर जाती। ये काफिला इर्द गिर्द के 20-25 गाँव का था, जिसकी तादाद कम अज़ कम 6000 हो चुकी थी, और इसका नकीब गुलाम हैदर था। गुलाम हैदर की जीप जो नवाब इफ्तिखार ने उसे इलेक्शन जीतने के बाद तोहफे के तौर पर दी थी, कि इर्द गिर्द 30-35 घुड़सवार बंदूकों और बर्छियों से लेस चल रहे थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि बारिश थमने को नहीं आती थी। कच्ची सड़कें कीचड़ से इस कदर भर गई कि 2 कदम चलना दूभर हो रहा था। बाज़ जगह तो दूर तक घुटनों घुटनों पानी के तालाब लग गए, और पैदल वालों के लिए जो काफिले का 70% थे मुसीबत हो गया। उनका हिसाब कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाला था, लेकिन गुलाम हैदर किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। इधर सिख बारिश की तरह न जाने आसमान से बरस रहे थे कि ज़मीन से उग रहे थे। उन सिखों में से बेशतर की हालत भी इंतहाई अबतर थी। उनके लुटे पुटे और बेदस्तोपात छोटे छोटे गिरोह जब गुलाम हैदर के काफिले के करीब से गुजरते तो दोनों तरफ की आंखें एक दूसरे की कुसम पुसी पर शर्मिंदगी से झुक जाती, और वो बगैर सत सरिये काल या वाह गुरु का नारा मारे गुजर जाते। गुलाम हैदर जानता था ये वही लोग हैं जिनकी हालत जोधापुर वालों से कम नहीं थी। अब बारिश और तेज़ हवा ने इतना ज़ोर पकड़ लिया था कि अगस्त का महीना पो माघ से आगे निकल गया। उस पर सितम ये कि नहर बंगला के किनारे फसादियों ने तोड़कर पानी सड़कों और खेतों पर बहा दिया। इसकी वजह से उन्हें मजबूरन नहर की पटरी पर चलना पड़ा। चलते चलते एक जगह से काफिला गुजरा तो देखकर हैरान रह गया। नहर बंगला जिसे विलियम के नहरी अमले ने बनाया था कि पटरी पर 4 किलोमीटर तक लाश के साथ लाश जोड़कर इस तरह रखी हुई थी कि एक मर्द की लाश, उसके बाद औरत की लाश, फिर मर्द की लाश। किसी का गला कटा था, किसी का जिस्म का कोई और अज़व कटा था। खून और मिट्टी में लथड़ी हुई कई हजार लाशों का सिलसिला दूर तक इसी तरह फैला हुआ था। खुदा जाने आने वाले दिनों में इनका बंदोबस्त कौन करने वाला था। उनको देखकर काफिले के रोंगटे खड़े हो गए और वो सोचने लगे अगर गुलाम हैदर साथ ना होता तो उनकी भी यही हालत होती। ये सब लाशें मुसलमानों की थी जिनके ऊपर पाँव रख कर और उनको रोंद कर इस काफिले ने 4 किलोमीटर का फैसला तय किया, क्योंकि खेतों में और सड़कों पर पानी और कीचड़ ने चलने की सकत बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। लाशें एक दिन पहले की ताज़ा ही थी। बारिश उन गुमनाम शहीदों पर बरस बरस कर अपनी रहमतें निछावर कर रही थी। इन मुश्किलों के बावजूद काफिला रोज़ के 10 किलोमीटर तय कर रहा था। रास्ते में कई कई शरणार्थियों और मकामी सिखों के लूट मार वाले जत्थों से टाकरा भी हो रहा था, लेकिन गुलाम हैदर के हिफाजती दस्तों को देखकर इधर उधर हो जाता। अलबत्ता दिल्ली, हरियाणा और मशरकी पंजाब के बलाई इलाकों से आने वाले महाजरीन को लूटने से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वो लोग इनके हाथों से इस तरह लुट लुट कर खाली हो रहे थे जैसे बबूल की शाखें ऊंट के मुंह में आकर पत्तों से साफ हो जाती हैं, और मुसलमान इस तरह कट रहे थे जैसे धान की फसलें जलंधर की दातरियों से कटती हैं। बहरहाल गुलाम हैदर का काफिला गुपाया और लखे की से होता हुआ 5 दिन में फाजल का बंगला पहुंच गया। काफिला हेड सुलेमानकी की बजाय लखे की से ही दरिया पार करके बस्ती पंजाब में दाखिल हो सकता था, लेकिन मानसून की बारिशों की वजह से जो पिछले कई दिन से एक पल सुकून नहीं लेने दे रही थी, दरिया का पाट बढ़कर 1 किलोमीटर हो गया था और गहराई भी मामूल से कई गुना बढ़ गई थी। बहुत से लोगों ने, चाहे वो सिखों में से थे या मुसलमानों में, बराह रास्त दरिया को पार करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी लाशें ही किनारों पर आई और कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली। इसलिए उधर का रास्ता मुकम्मल बंद हो चुका था और सुलेमान की हेड से पार करना नागुज़ीर था। बंगला में एक रात गुजारने के बाद जहां शाहपुर वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे, सब मिलकर हेड सुलेमानकी को रवाना हो गए और शाम के वक्त हेड पर पहुंच गए। सुलेमानकी हेड पहुंचकर गुलाम हैदर हैरान रह गया। दूर तक लोग ही लोग थे, जिधर नज़र जाती सर ही सर नज़र आ रहे थे। गुलाम हैदर इतने सारे लोगों को हेड के मुज़ाफ़ात में बैठ देख कर परेशान हो गया और यहाँ पर रुके रहने का सबब मालूम करने लगा। काफ़ी देर तक तहकीक करने से उस पर जल्द ही खुल गया कि मामला क्या है। कई लोग 15 दिन से बैठे हैं। उनमें से वो भी थे जिन पर रात के वक्त लूट मार करने वाले कई बार शब खून मार चुके थे, कत्ल कर चुके थे, असबाब लूट कर ले जा चुके थे
اور عورتوں تک کو اٹھا کر لے گئے تھے، بلکہ ایسے بھی تھے جو 150-200 میل سے بالکل ماں اسباب سلامت آ گئے تھے، مگر یہاں پر ان کو لوٹ لیا گیا تھا۔ اس کا سبب گورکھا فوج تھی جو ہیڈ پر دونوں طرف کے لوگوں کو عبور کرانے پر متعین تھی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کرتے ہوئے ان کو پچھلے 15-20 دنوں سے ہیڈ پر ہی روکے بیٹھی تھی، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کو برابر ہیڈ کراس کرا رہی تھی۔ اس کی کچھ وجہ تو یہ تھی کہ ہیڈ کا پل نہایت تنگ اور کافی لمبا تھا اور اس کے دونوں سروں پر لاکھوں لوگ گزرنے کے لیے بیٹھے تھے، جن کے پاس مال مویشی، گڈے چھکڑے اور دوسرا بے بہا مال اسباب بھی تھا، جبکہ وقت بہت کم تھا لیکن زیادہ دخل بدنیتی کا تھا۔ گورکھا فورس پاکستان مخالف تھی، اس لیے ان کا مسلمانوں کے ساتھ متعصب ہو جانا فطری تھا۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کو مسلسل روکے کھڑی تھی اور دوسری طرف اپنے ہم مذہبوں کو بارڈر عبور کرا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان کئی دنوں سے یہاں بیٹھے بیماری سے مر رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے، بارشوں سے مر رہے تھے اور رہے سہے بدماشوں کی لوٹ مار، قتل و غارت اور شب و خون سے مر رہے تھے۔ غلام حیدر نے پورے 2 دن تک تمام چیزوں کا جائزہ لیا، چل پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کیے، پھر دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرنے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے ڈیوٹی پر موجود میجر صاحب سے ملاقات کی کوششیں شروع کر دی، مگر ہزار کوشش کے باوجود یہ ملاقات ممکن نہ ہو سکی۔ غلام حیدر جلال آباد کے علاقے میں کتنا ہی معروف سورما رہا ہو، اب اس کی حیثیت یہاں پر ایک عام آدمی ہی کی تھی، بلکہ ان بے شمار لوگوں کی طرح جن کی اوقات اس وقت گورکھا فورس کے سامنے بارش میں بھیگے ہوئے خارش زدہ کتے کی تھی۔ ایسا کتا جس کو کراہت اور بیماری کے ڈر سے گھر کی دہلیز کے باہر سے ہی دہتکار دیا جاتا ہے۔ غلام حیدر میجر سے ملنے کے لیے اور اپنے مسائل بتانے کے لیے آگے تک چلا گیا اور فورس کے بار بار منع کرنے پر ضد کرنے لگا تو 2-3 سپاہیوں نے غلام حیدر کو گالیوں کے ساتھ 2-4 دولیں جما دی، جنہیں ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ ان لوگوں نے بھی جنہیں امیر سبحانی کے ریکارڈ ابھی تک یاد تھے، ان سب لوگوں نے گالیوں کو سنا جو غلام حیدر کے ماں باپ کو دی گئی تھی، اور ان دولوں کو دیکھا جو غلام حیدر کو پڑی تھی۔ خود امیر سبحانی نے دیکھا جس نے یہ ریکارڈ بھرے تھے، اور اب وہ ریکارڈ اس طرح یاد تھے جیسے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیاں۔ اس عبث پیدا کر دینے والی اور سانس روک دینے والی بے عزتی کی وجہ سے غلام حیدر کا جی چاہا وہ اسی وقت دریا میں چھلانگ لگا دے، مگر غلام حیدر نے دریا میں چھلانگ نہیں لگائی۔ ایک سخت فیصلہ کر لیا، وہ تھا گورکھا فورس سے بڑھ جانے کا۔ غلام حیدر نے واپس اپنے قافلے میں آ کر سب دوستوں کو جمع کیا، جوش اور جذبات سے بھری ہوئی رنداد دینے والی آواز میں بولنے لگا، بھائیو، میں تمہارا بھائی غلام حیدر ولد شیر حیدر، جس کی ماں بھی اس پر رونے والی موجود ہے، جس کا ایک بیٹا اور بیوی اس پر بیان کرنے والی ابھی بیٹھی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، نہ میں نے پیٹھ دکھائی اور تمہیں حقیر جانا۔ میں نہ تو قائد اعظم ہوں جو اس وقت دہلی میں بیٹھا ہے، اور نہ نواب افتخار جو لاہور نواب ولاز میں ہے۔ میں غلام حیدر ہوں جس نے ہجرت کی، بارشوں میں تمہارے ساتھ، بیماری میں تمہارے ساتھ اور فساد میں تمہارے ساتھ، جسے رفیق پاولی کا دکھ ہے، حمیدہ کمبو کا دکھ ہے، چراغ دین کا دکھ ہے، اور ان جودھا پور کے 40 شہیدوں کا دکھ ہے جو گڑھوں میں دفن ہو گئے۔ میں غلام حیدر ولد شیر حیدر، جس کی ذلت آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ ذلت مجھے غلام حیدر کی ہوئی، اسے جنڈو والا جانتا ہے، میگا پور جانتا ہے، پورا فیروز پور جانتا ہے۔ یہ ذلت میری نہیں، تم سب کی ہے۔ میں نہیں چاہتا لوگ مجھ پر ہنسی اور مزے لے کر میری رسوائی کی کہانیاں اپنی اولادوں کو سنائیں۔ میں امیر سبحانی کی زبان کو جھوٹا نہیں کر سکتا اور ذلت سے نہیں جی سکتا۔ تم میں سے جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے آ جائے۔ میں آج فیصلہ کرنے والا ہوں اپنے اور ان حرامزادوں کے درمیان، جنہوں نے بزدلوں کی طرح مجھے ذلیل کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس نے میرا ساتھ دینا ہے آ جائے، ورنہ میں اکیلا ہی اس آگ سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ زندہ رہا تو تمہارے ساتھ ہیڈ پار کروں گا، مارا گیا تو راستہ ضرور کھول جاؤں گا۔ یہ کہہ کر غلام حیدر نے اپنی جیپ پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کے دیکھتے ہی جانی چمبا، شادہ تیلی، شوکا ماچھی اور 6 مزید جوان غلام حیدر کے ساتھ چل پڑے۔ ان سب کے پاس رائفلیں تھیں۔ غلام حیدر کو دولے مارنے کے بعد گورکھا فورس کے جوان مزید اکڑ میں آ گئے تھے۔ ہیڈ پر زیادہ سے زیادہ 50 سپاہی اور 6-8 افسر موجود تھے، لیکن اسلحہ کافی تعداد میں تھا۔ سکھ، ہندو اور دوسری قومیں، ان کے گدھے، گھوڑے اور دیگر مال مویشی ہیڈ کو عبور کر کے ادھر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہجوم حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ غلام حیدر اور اس کے بندے جیسے ہی آگے بڑھ کر فورس کے سپاہیوں کے قریب ہوئے، انہوں نے جٹ خطرے کو بھانپتے ہوئے رائفلیں تان لی اور فوراً پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ یہ وقت پہر کا تھا اور بارش کچھ دیر کے لیے رکی ہوئی تھی، لیکن ہوا اور دریا کے پانی کا شور بہت تھا۔ جوانوں نے جیسے ہی رائفلیں سیدھی کر کے رکنے کو کہا، غلام حیدر نے عاقبت سے بے نیاز ہو کر فائر کھول دیا۔ اس کے ساتھ اس کے بندوں نے بھی۔ دوسری طرف سے بھی گولیاں برسنی شروع ہو گئی اور پل پر بگدڑ مچ گئی۔
پہلے ہی حلے میں کئی سپاہی فائر لگنے سے گر گئے۔ غلام حیدر نے شوکے تیلی کو بھی گرتے دیکھ لیا تھا۔ گولی اس کے سینے پر آ کر لگی تھی۔ گولیاں اتنی شدت سے برسنے لگیں کہ کسی کو یہ خیال نہ رہا کس کو لگتی ہر کس کو نہیں۔ گولیوں کے ڈر سے کئی لوگ دریا میں کود کر پانی کو پیارے ہو گئے۔ غلام حیدر کا ڈرائیور جیپ کو جٹ پٹ میں ہیڈ پر لے گیا۔ جہاں میجر صاحب موجود تھا وہ اپنے کیبن میں بیٹھے تھے، لیکن کیبن زیادہ مضبوط نہ تھا، محض گاز پھونس کا ایک جھونپڑا ہی تھا۔ گولیاں اب نہایت نزدیک سے اور دو بدو چل رہی تھی، جن کے تڑاکوں میں اتنی شدت آ گئی کہ دور دور تک مجمع چھٹ گئے اور پل چند ہی لمحوں میں اس طرح صاف ہو گیا جیسے جاڑو پھر گیا ہو۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی فرد نظر نہ آتا تھا۔ تکم پیل میں زیادہ تعداد تو دریا میں ہی جا پڑی تھی، جس کی گہرائی کم از کم اس پل پر سے 100 فٹ تھی۔ غلام حیدر عین پل کے اوپر پہنچ چکا تھا اور مسلسل گولیاں چلا رہا تھا۔ میجر صاحب کے کیبن کو گولیوں کے دھماکوں سے آگ لگ کر گاز پھونس کو اس طرح جلا رہی تھی جیسے چتا سے الاؤ اٹھ رہے ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر میجر کیبن سے باہر کی طرف بھاگ اٹھا۔ انہی اوقات میں غلام حیدر نے تاک کر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جن میں سے 2 گولیاں اس کے سر میں جا لگی اور وہیں لڑک گیا۔ گورکھا سپاہیوں نے اپنے افسر کو یوں ڈیر ہوتے دیکھا تو وہ بکھلا گئے۔ اسی بکھلاہٹ میں انہوں نے اندھا دھند فائرنگ برسا دی۔ اس 2 طرفہ شدید فائرنگ میں دونوں طرف کے لڑنے والے اور دوسرے لوگ بیروں کی طرح گرنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں غلام حیدر بھی گولیوں کی بارش میں اپنے ساتھیوں سمیت وہیں ہیڈ کے پل پر خون میں لت پت ہو گیا اور بارش کی رم جم میں گچی سڑک پر منہ کے بل گر پڑا۔ لیکن ابھی جانی چھمبا بچا ہوا تھا۔ وہ اس سنگ میل کے پیچھے بیٹھا تھا جس پر لکھا تھا دہلی 418 کلومیٹر۔ وہ سنگ میل کی آڑ لے کر مسلسل کارتوس چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے بچی کچی گورکھا فورس اور ادھر ادھر بھاگ گئی اور چوکی بالکل خالی ہو گئی، جو میجر صاحب کے مرنے کی وجہ سے پہلے ہی تتر بتر ہو چکی تھی۔ اس باغم دوڑ میں جانی چھمبے کو بھی گولی لگ گئی۔ گولی اس کی پسلیوں میں نہ جانے کدھر سے کچھ لمحے پہلے آ کر لگی تھی، لیکن اس نے زخمی حالت میں ہی سنگ میل کی آڑ سے باہر آ کر مسلمان قافلوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ لوگ جو موت جیسی حالت میں زندگی اور اس ہیڈ سے اکتائے بیٹھے تھے، وہ غلام حیدر کے غم کو بھول کر دریا کی طرف ہیڈ کی طرف بڑھے اور لمبے لوہے کے پل پر چڑھ گئے۔ یہ پل جو اب بالکل خالی پڑا تھا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جس نے پل خالی کرایا ہے وہ کون ہے اور اس کی لاش کو اٹھانا ضروری ہے کہ نہیں۔ غلام حیدر کی رعایا کے لوگ اور عورتیں اپنی اپنی لاشوں کے گرد اکٹھا ہو کر پیٹنے لگی، مگر پھر انہوں نے بھی جلد ہی لاشوں کو اٹھا کر چھکڑوں پر رکھ لیا اور دریا پار کرنے والوں کے ساتھ مل گئے، جبکہ جیپ اس جگہ پر تنہا کھڑی رہ گئی جس کی ہر چیز سلامت ہونے کے باوجود اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی اب اس کا مالک کون ہے۔ جانی چھمبے کے لگا ہوا زخم تو جان لیوا نہیں تھا، لیکن اس کا اتنا خون بہہ گیا کہ وہ بھی چند لمحوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا۔ اب ہجوم اتنا زیادہ بے قابو ہو چکا تھا، اگر کوئی فورس بھی آ جاتی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان خانہ خرابوں اور بوکھوں کے سیلاب نے جب پل کے دوسری طرف جا کر ہندوؤں اور سکھوں کی تھوڑی سی جمعیت کو دیکھا تو ان پر بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ پھر تو نہ کسی کی ہدایت انہیں بچا سکی اور نہ قرآن رسول کے واعظ کسی کے کام آئے۔ اس معاملے میں سب سے پیش وہ ملا لوگ تھے جو دہلی، ہریانہ، روہتک، گڑگاؤں اور حصار سے دھکے کھاتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ وہ اس وقت تک بیٹھے اور لٹتے رہے جب تک غلام حیدر نہ آ پہنچا، اور اب جو انہیں موقع ملا تو ملا نے جہاد کے فتوے شروع کر دیے اور روہتک کی مجاہد بن گئے۔ الگرد مسلمان پل پار کرتے رہے اور مجاہد بنتے رہے، جبکہ جلال آباد، شاہ پور اور جودھا پور والے سب کو یہیں چھوڑ کر اپنی لاشوں کے ساتھ منڈی ہیرا سنگھ کی طرف بڑھ گئے۔ میر سبحانی جو غلام حیدر کے ملازموں میں واحد آدمی بچا تھا، وہ غلام حیدر کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کرنے کے لیے پاک پتن جانا چاہتا تھا، جہاں غلام حیدر کی ماں، بیوی اور اس کا بیٹا انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن لاش خراب ہونے کے ڈر سے انہیں غلام حیدر اور دوسرے ساتھیوں کی لاشیں وہیں ہیڈ پار کر کے دفن کر دی اور خود منڈی ہیرا سنگھ کی طرف بڑھ گیا تاکہ بذریعہ ریل پاک پتن چلا جائے۔ ہیڈ عبور کرنے کے بعد مہاجرین میں جن میں اب نہ غلام حیدر تھا اور نہ رفیق پولی ادھر ادھر پناہ کے لیے بکھرنے لگے۔ ان سب مہاجرین کو اب آپ ہی آپ ایک سکون سا آ گیا تھا، گویا وہ اپنی قسمت پر اعتماد کر کے مطمئن ہو گئے۔ یہ ہزاروں خاندان جنہیں شاید اب نہ کسی چھت کی ضرورت تھی، نہ کپڑے کو پہننے کو کپڑا چاہیے تھا، نہ یہ کسی سواری کے محتاج تھے، ان گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ چلنے والے لاکھوں زندگی اور موت کے درمیان، انسانوں اور جانوروں کے درمیان کی مخلوق کو بس کھانے کو روٹی کی ضرورت تھی، جو ان کی عزت کے بدلے میں، جان کے بدلے میں یا کسی بھی چیز کے بدلے میں مل جاتی تو یہ جی سکتے تھے۔ مگر کیا کیا جائے، ان لاکھوں خاندانوں بارش، بھوک اور مسلسل سفر کے دوران ہیضے اور گردن توڑ بخار کی بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ یہ بیماریاں اتنی شدت سے پھوٹیں کہ جو کسی طرح کرپانوں کے لوہے سے بچ کر آ گئے تھے وہ اس قدر
قدرتی بوجھ تلے دب کر مرنے لگے، اور یہ کیفیت صرف مسلمانوں کی طرف ہی نہ تھی بلکہ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ میر سبحانی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اکیلے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، اور نہ دور نزدیک کوئی رشتہ دار تھا، نہ پرسان حال۔ اس کو یہ جلدی تھی کسی طرح پاک پتن پہنچ جائے اور غلام حیدر کی ماں سے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کا اسباب لے لے۔ وہ یہ اسباب غلام حیدر کی ماں کو غلام حیدر کی موت کی خبر دے کر نیاز، درود اور کل ساتے کے کھانے سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غلام حیدر کی شہادت کی خبر سن کر اس کی ماں اور بیوی بچوں کو جو صدمہ پہنچنا تھا اس کا اندازہ بھی اس کو تھا، لیکن اسے یہ بات بھی پوری طرح عیاں تھی کہ غلام حیدر کے سال ثواب کی نیازیں شروع ہوں گی تو کم از کم 1.25 مہینہ جاری رہیں گی، اس کے بعد خدا اور اسباب پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ میر سبحانی نہ کسی پٹواری کو جانتا تھا اور نہ اس کا ربط ضبط کسی تحصیلدار یا قانون گو کے ساتھ تھا جو اس کو مہاجر تسلیم کر کے اس کے نام 4 ایکڑ زمین ہی لگا دے۔ اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ جس غیر ملک میں وہ آیا ہے اس میں اس طرح کے محکمے بھی موجود ہیں۔ سکھوں اور ہندوؤں کو مارنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، جو اس علاقے میں ویسے ہی مر رہے تھے اور لوٹ رہے تھے جیسے ستلج کی دوسری طرف وہ مسلمانوں کو مرتا اور لوٹتا دیکھ آیا تھا۔ گرتا پڑتا اپنے ایک بچے کو ہیضے سے مرنے کی وجہ سے راستے میں دفن کر کے بالآخر 2 دن بعد امیر سبحانی منڈی ہیرا سنگھ پہنچ گیا، جہاں سے گاڑی پر بیٹھ کر وہ پاک پتن جا سکتا تھا۔ اسٹیشن پر ہزارہا بچے، مرد، خواتین، بوڑھے، جوان، ناتما اور ہٹے کٹے خیموں میں بغیر خیموں کے ادھر ادھر گویا بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ان میں مقامی لوگ پھر پھر کر ہندوؤں اور سکھوں کو ڈھونڈتے پھرتے اور ان کا مال اسباب چھینتے پھرتے تھے۔ امیر سبحانی اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا پاک پتن جانے والی گاڑی کے انتظار میں تھا، جس کے ٹائم ٹیبل کا اب کسی کو نہیں پتہ تھا، نہ ہی کسی کو اس کے دیر سے آنے کی شکایت رہ گئی تھی۔ بادل ابھی بھی گہرے چھائے ہوئے تھے اور بارش رہ رہ کر برس رہی تھی۔ منڈی ہیرا سنگھ کا اسٹیشن بالکل ویسا ہی چھوٹا سا تھا جیسے قصبوں کے اسٹیشن ہوا کرتے ہیں۔ ایک ٹکٹ لینے دینے والوں کا مرکز تھا جس میں 2-3 افراد کا عملہ۔ اس کے علاوہ اسٹیشن پر سرخ اینٹوں کا فرش جو ریل کی پٹڑی سے اتنا ہی اونچا تھا جتنی اونچی ریل کی آخری سیڑھی تھی۔ دونوں جانب کے فرش کے درمیان ایک بڑا سا نالا بن جاتا تھا جس میں ایک تو ریل چلتی تھی اور دوسرا بارش کا پانی جو ان دنوں شدت سے برس رہا تھا۔ منڈی ہیرا سنگھ کا یہ قصبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، بس 250-300 گھر تھے اور وہ بھی بکھرے ہوئے۔ یہاں درخت بھی زیادہ نہیں تھے، ہاں مگر جگہ جگہ بیریوں کے پیڑ نظر آ جاتے۔ الغرض منڈی ہیرا سنگھ ایک پرسکون جگہ تھی، مگر جب سے تقسیم اور فسادات کا عمل شروع ہوا تو یہاں مشرقی اور وسطی پنجاب کے ہزاروں خاندانوں کا جم گٹا سا ہو گیا تھا، ادھر سے ادھر آنے والوں کا اور ادھر سے ادھر جانے والوں کا۔ میر سبحانی صبح 10 بجے کے قریب پہنچا تھا۔ اب اسے یہاں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کاش وہ ہیڈ سے سیدھا پاک پتن ہی کا رخ کر لیتا تو کل تک پہنچ ہی جاتا۔ اب نہ جانے کب گاڑی آئے اور وہ اس جگہ کے عذاب سے نکلے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسٹیشن پر ایک گاڑی براستہ قصور فیروز پور جانے والی کھڑی تھی جو نہ جانے کیوں اتنی دیر سے وہاں موجود تھی۔ یہ ساری کی ساری گاڑی ہندوؤں اور سکھوں سے بھری ہوئی تھی، نہ صرف اندر سے پر تھی بلکہ اس کی چھت پر بھی کھچا کھچ انسان تھے۔ عصر کے وقت امیر سبحانی نے اچانک ایک آدمی کو دیکھا جو اردو اور عجیب و غریب لہجے میں اسٹیشن پر کھڑے مسلمانوں، مہاجروں اور مقامیوں کے ساتھ کچھ خطاب کر رہا تھا۔ امیر سبحانی کو یاد آیا جب وہ غلام حیدر کے ساتھ نواب افتخار ممدوٹ کے لیے ووٹ مانگنے نکلا تھا تو وہ بھی اسی طرح کے خطاب کرتے تھے، لیکن وہ تو پنجابی زبان صاف سمجھ میں آنے والا خطاب ہوتا تھا اور یہ تو کوئی فوجیوں والے لہجے کا تھا۔ وہ ان سب لوگوں کو کہہ رہا تھا بھائیو میرا نام محمد زمان خان ہے، ہم دلی سے نکلے تھے تو 70 افراد کا قبیلہ تھے، لیکن ہمارا سارا خاندان ان کافروں اور مشرکوں نے راستے میں ہی مار دیا اور سارا سامان لوٹ لیا۔ اب میں ان 70 افراد میں اکیلا بچا ہوں، میری مائیں بہنیں اور بچے انہوں نے یا تو مار دیے یا اپنے گھروں میں لے گئے۔ مسلمانوں یہ مجھ اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا، ہندوستان سے ہر آنے والے کی یہی کہانی ہے۔ یہ کہہ کر زمان خان رونے لگا، لیکن اس گریہ زاری کے درمیان بھی اس نے اپنی کہانی اسی دردناک لہجے میں جاری رکھی۔ اسے سن کر مجمع بھی رونے لگا۔ ان سننے والوں میں سے بعض کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چھاتیوں کے بال اکڑ گئے اور گنڈاسوں اور تلواروں پر ہاتھ سخت ہو گئے۔ زمان خان نے مجمع کی حالت دیکھی تو سرخ لوہے پر ایک اور ضرب لگائی۔ بھائیو ان بغیرتوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن مجھے ایک اور اندیشہ ہے کہ یہ لوگ جو اس گاڑی میں بیٹھے ہندوستان جا رہے ہیں اور تم انہیں دمادوں کی طرح بڑی عزت سے وہاں بھیج رہے ہو، یہ جاتے ہی ان شرناتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے اور تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا صفایا کر دیں گے۔
زمان کی آواز اتنی پر اثر، مدلل اور رندا دینے والی تھی، تمام لاگوں کو غصہ آ گیا اور غضب میں آ گئے۔ کیا مہاجر اور کیا مقامی سب ایک دم اس ریل پر گرجوں کی طرح جھپٹ پڑے۔ امیر سبحانی کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے گاڑی پر ہلہ بول دیا۔ ان سب نے زمان خان کی ہدایت پر پہلے تمام ریل کے دروازے بند کر دیے اور چھتوں پر بیٹھے لوگوں کو نیچے اتار کر ان سب کو نیزوں اور تلواروں کی لڑی میں پرویا۔ اس کے بعد لوگ ریل کا ایک دروازہ کھول لیتے، اس میں موجود تمام سواروں کو تہ تہ کر دیتے، پھر اگلے ڈبے کو کھول لیتے۔ اس قتل و غارت میں ریل کی پٹڑی نالا خون سے بہنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماؤں کی گود میں موجود بچوں سے لے کر بڑوں تک سب 1 گھنٹے کے اندر تلواروں کا رزق ہو گئے۔ اس عرصے میں سب لوگ اس قدر سہم گئے، کسی بچے تک کے رونے کی خبر نہیں آئی۔ اپنے پرائے سب قاتلوں کے سامنے بلی بن گئے۔ امیر سبحانی سارا منظر بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس کی ہمت نہ پڑی وہ کسی کو روک لیتا۔ ابھی غارت گری رکی ہی تھی کہ جانے کہاں سے میونسپل کمیٹی کے ٹرک آ گئے۔ انہوں نے چند ساتوں میں وہ لاشیں اٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے جا پھینکی۔ البتہ اسٹیشن سے اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد خدا کی قدرت، پھر وہی بارش شروع ہو گئی جس نے اسٹیشن کو دھو کر ایسے صاف کر دیا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ گویا قدرت بھی ان سب کے ساتھ ساتھ اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ رات امیر سبحانی نے وہیں گزاری اور اگلے دن حویلی لکھا روانہ ہو گیا۔ یہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ پیدل ہی پاک پتن چلا جائے گا۔